Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Constitution of United Kingdom. हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपना प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो ब्रिटिश कैबिनेट था या बरतानवी काबीना। और हमने ये पढ़ा था कि बरतानवी काबीना का इर्तिका कैसे हुआ, काबीना के अंदर कितने अफराद शामिल हो सकते हैं, काबीना का इर्तिका कैसे हुआ, काबीना ने मौजूदा शक्ल इख्तियार कैसे की, उनको कौन सी मराहत हासिल होती हैं, प्रीवी कौंसल और बरतानिया की काबीना के अंदर क्या फ़र्क है, और बरतानवी काबीना यानी ब्रिटिश कैबिनेट किस तरह से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे काम करती है। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज़ ड्यूटीज़ एंड फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, बरतानवी काबीना के इख्तियारात और फ़राइज़। बरतानिया एक पार्लिमानी मुल्क है और हर पार्लिमानी मुल्क की तरह बरतानिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा मजबूत इदारा काबीना है, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पहली पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत जहाँ कायम हुआ वो बरतानिया है। और बरतानिया के अंदर पार्लिमानी रिवायात के तहत काबीना को सबसे ज़्यादा मरकज़ी अहमियत के हामिल इदारा समझा जाता है, जिसके पास वसी नौइयत के इंतज़ामी, कानून साज़ी, अदालती इख्तियारात मौजूद हैं। हुकूमत के 3 शोबे होते हैं, मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया। मुकन्ना का काम कानून बनाना, इंतज़ामिया का काम उसको नाफिज करना और अदलिया का काम होता है वो लोग जो कानून के मुताबिक काम नहीं करते उनको पकड़ना, सज़ा देना। और बरतानिया के अंदर काबीना के पास वसी नौइयत के इंतज़ामी और कानून साज़ी के इख्तियारात हासिल हैं। इसके साथ साथ इसके पास कई अदालती इख्तियारात भी हासिल हैं। जब बरतानिया का जो आइन था उसका इर्तिका चल रहा था और जो बरतानिया का जब हम बादशाहत का आगाज़ देखते हैं तो उस वक्त जो बादशाह के पास मुतलकुल अनान हैसियत में इख्तियारात हासिल थे, वही तकरीबन तमाम इख्तियारात अब बरतानवी काबीना इस्तेमाल करती है। और बरतानवी काबीना के पास इख्तियारात इस कदर ज़्यादा हैं कि बरतानिया के अंदर एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कैबिनेट की बरतानवी काबीना की आमरीत या ब्रिटिश कैबिनेट डिक्टेटरशिप कहा जाता है। इस टर्म का इस्तेमाल बरतानिया के सियासी निज़ाम में बहुत ज़्यादा होता है और ये टर्म इसीलिए इस्तेमाल की जाती है कि वहाँ पर इंतज़ामिया के वसी नौइयत के इख्तियारात काबीना को हासिल हैं। जब बरतानिया का वज़ीर आज़म अपने ओहदा को संभालता है तो उसके बाद सबसे पहला काम वो ये करता है कि अपनी काबीना बनाता है और हर वज़ीर को एक एक महकमा सौंपता है और फिर ये वज़रा पूरे मुल्क का निज़ाम उन महकमों को चलाते हुए करते हैं। अपने अपने महकमों के लिए वो पॉलिसीज़ बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ को फिर जो मुस्तकिल सरकारी अफसरान होते हैं उनको दी जाती हैं, जो इन पॉलिसीज़ को निफाज करते हैं। और इस तरह और ओवरऑल वो पूरे अपने अपने डिपार्टमेंट को, अपने अपने महकमे को कंट्रोल करते हैं। और जितने भी वज़रा हैं, काबीना के वज़रा, उनके सामने ये पूरे के पूरे महकमे अपने अपने अफ़ाल के लिए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए जवाबदेह होते हैं। और इस तरह हर वज़ीर अपने महकमे का ज़िम्मेदार होता है और फिर ये जो वज़रा हैं ये कलेक्टिवली पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं। तो इस तरह इनके पास वसी नौइयत के इंतज़ामी इख्तियारात और फ़राइज़ होते हैं और काबीना पार्लियामेंट से अपनी मर्ज़ी के कवानीन मंजूर करवा सकती है और कानून मंजूर होने के बाद उसको अपनी मर्ज़ी से फिर इम्प्लीमेंट भी कराती है। और अपनी मर्ज़ी से मुराद मेरी ये है कि काबीना का ताल्लुक़ अक्सरियती जमात से होता है और पार्लियामेंट में वही बिल पास हो सकते हैं जिसको अक्सरियती जमात और हुकूमत की हिमायत हासिल हो। तो इस तरह इंतज़ामी नौइयत के वसी इख्तियारात काबीना के पास होते हैं और इन इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। और अगर उसे इंतज़ामी नौइयत में किसी किस्म की कानूनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है तो अपनी मर्ज़ी के कवानीन भी बनवा सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके पास बरतानवी काबीना के पास वसी नौइयत के तकर्रुराती इख्तियारात भी हैं जिनको हम अपॉइंटमेंट पावर्स कह सकते हैं। इख्तियारात में जो तकर्रुराती इख्तियारात हैं बुनियादी तौर पर ये बादशाह के पास है और बादशाह इसमें वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद होता है
اور وزیر اعظم کا تعلق کابینہ سے ہوتا ہے، وہ کابینہ میں شامل ہوتا ہے، کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح الٹیمیٹلی یہ پاورز کابینہ کے پاس یا کابینہ کے سربراہ وزیر اعظم کے پاس ہی آ جاتی ہیں، اور بادشاہ جتنی بھی جو اہم اسامیاں جن کے اوپر بادشاہ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کی تقرری کرتا ہے، وہ سب کی سب تقرریاں بادشاہ وزیر اعظم کے مشورے اور اس کی مرضی سے کرتا ہے، اس میں بادشاہ کی مرضی کو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح کابینہ کا خارجہ معاملات کے اوپر بھی بہت کنٹرول ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے جو پالیسیاں بناتی ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ بنیادی طور پر خارجہ کا محکمہ خارجہ ایک محکمہ ہوتا ہے اور یہ ایک وزیر کے سپرد ہوتا ہے، لیکن اور یہ وزیر اعظم کی زیر نگرانی کام کرتا ہے، اور اوورآل ساری کابینہ اس کے اندر انوالو اس طرح ہو جاتی ہے کہ تمام وزراء کا تعلق ایک ہی پارٹی سے ہوتا ہے، اور جو پارٹی کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی جو پالیسی ہوتی ہے جو ان کا منشور ہوتا ہے اس کے مطابق ہی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس طرح کابینہ کا کنٹرول خارجہ معاملات کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بیرونی معاہدات کرنے کے لیے یا بیرونی ممالک سے جنگ کے امور، امن کے معاہدے، اس قسم کے جتنے بھی وہ اختیارات ہیں وہ اپنی مرضی سے ان کو طے کرتی ہے اور ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بیرونی ممالک سے آنے والے سربراہان ہیں، اس میں سے ان کا جو استقبال ہے وہ بھی سربراہ حکومت کرتا ہے، سربراہ ریاستی، اور سربراہ حکومت سے مراد وزیر اعظم، اور وزیر اعظم کابینہ کا ممبر ہوتا ہے۔ اس طرح خارجہ معاملات میں بھی ہم اوورآل دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر اختیارات کابینہ کے پاس ہیں۔ اسی طرح جو مختلف تقاریب جو بین الاقوامی سطح پر ہوتی ہیں یا سرکاری دورے ہوتے ہیں وہ بھی بادشاہ نہیں کرتا، بلکہ وزیر اعظم اپنی کابینہ کے اہم وزراء کے ہمراہ کرتا ہے۔ تو اس طرح جو بیرونی ممالک کے جو دورے ہیں وہ بھی اس کے پاس ہوتے ہیں، اور خارجہ پالیسی کو مرتب کرنا، اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی کابینہ کے پاس ہی اس کا اختیار ہوتا ہے۔ اس کے بعد کابینہ بطور قانون ساز کس طرح سے کام کرتی ہے؟ بنیادی طور پر کابینہ کے تمام وزراء پہلے وزیر ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ پہلے پارلیمنٹ کے ممبر بطور پارلیمنٹیرینز سلیکٹ ہو کر آتے ہیں، عوام انہیں منتخب کرتی ہے، الیکٹ ہو کر آتے ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ پارلیمنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں، اور اگر ان کی پارٹی کو اکثریت حاصل ہوتی ہے تو وزیر اعظم ان کی پارٹی میں سے چنا جاتا ہے، اور پھر وزیر اعظم ان میں سے ان افراد کو جن کی پرفارمنس سے وہ بہت خوش ہوتا ہے، جو اس کی پارٹی کے بہت ایفیشینٹ ورکرز رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی کابینہ میں شامل کرتا ہے۔ تو اس طرح کابینہ ایک وقت میں انتظامی فرائض بھی سر انجام دیتی ہے، اور دوسری طرف وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنے قانون سازی کے فرائض بھی سر انجام دیتی ہے، کیونکہ وہ بنیادی طور پر پارلیمنٹ کے اندر بطور ممبر آف پارلیمنٹ ہی آئی ہوتی ہے۔ اور کابینہ کے جب اجلاس بلائے جاتے پارلیمنٹ کے جب اجلاس بلائے جاتے ہیں، انہیں ملتوی کیا جاتا ہے، تو یہ بادشاہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن یہ صرف آئینی طور پر ہے، اصل میں یہ اختیار بھی کابینہ کے پاس ہوتا ہے، اور کابینہ یعنی کہ اس کا کابینہ کا سربراہ وزیر اعظم بادشاہ کو اجلاس بلانے کا مشورہ دیتا ہے، اور بادشاہ پھر اس مشورے پر عمل کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کو ملتوی کرنے کا اختیار بھی وزیر اعظم کے پاس ہوتا ہے، جو وہ بادشاہ کے نام سے استعمال کرتا ہے، اصل میں یہ اختیار وزیر اعظم ہی استعمال کرتا ہے، اور اپنی کابینہ کے ساتھ مل کر اس اختیار کو استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جو کابینہ کے ممبرز ہیں وہ پارلیمنٹ کے جتنے بھی اجلاس ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ ایوان کی ساری جتنی بھی کارروائی ہے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر جتنے رولز اینڈ ریگولیشنز بنے ہوتے ہیں وہ سب کابینہ کے ہی بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور کابینہ پارلیمنٹ کی مکمل طور پر رہنمائی کرتی ہے، اور حکومت کو کے افراد اور اپوزیشن کو ملا کر ساتھ چلتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اندر جتنے جو وزراء ہیں وہ پارلیمنٹ کے سامنے رسپانسبل یعنی جواب دہ ہوتے ہیں، اپنی کارکردگی سے پارلیمنٹ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور وہ ایوان کی طرف سے اگر مختلف تحریکیں پیش کی جاتی ہیں، انہیں سوالات کے ذریعے پریشان کیا جاتا ہے، تو وہ اپنی پالیسیز کے ذریعے ان کا دفاع کرتے ہیں، اور اکثریتی جماعت کا رکن ہونے کی وجہ سے ان کی پوزیشن کافی سیکیور ہوتی ہے، ان کو آسانی سے ان کے عہدوں سے ہٹایا نہیں جا سکتا، اور نہ اتنی کوئی یہ کامن پریکٹس ہے کسی بھی پارلیمانی ملک کے اندر کہ وزراء کو اپوزیشن یا پارلیمنٹ کسی کارروائی کے ذریعے آسانی سے ہٹا سکے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ میں جتنے بھی مسودات پیش ہوتے ہیں وہ
زیادہ تر سرکاری ہوتے ہیں، اور یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ 90% وہ سرکاری ہوتے ہیں اور 10% غیر سرکاری۔ اور غیر سرکاری مسودات میں سے بھی صرف وہی مسودات قانون بنتے ہیں جو کہ جن کو کابینہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ تو اس طرح کابینہ جو مسودات پیش کرتی ہے وہ سرکاری کہلاتے ہیں، اور جو پرائیویٹ ممبرز یعنی اپوزیشن کے ممبرز پیش کرتے ہیں یا پارلیمنٹ کے ممبرز، وہ غیر سرکاری ہوتے ہیں۔ اور غیر سرکاری میں سے اور سرکاری مسودات 100% کامیاب ہوتے ہیں، اور غیر سرکاری میں سے صرف وہی مسودات کامیابی حاصل کرتے ہیں جن کو کابینہ کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے اختیارات میں بادشاہ کے اختیارات سے ریلیٹڈ آپ کو بتایا تھا کہ بادشاہ پارلیمنٹ سے خطاب کر سکتا ہے، خاص طور پر جب نئی پارلیمنٹ بنتی ہے تو بادشاہ اس سے خطاب کرتا ہے، اس کے افتتاحی اجلاس میں شریک ہوتا ہے، اور اس کا خصوصی اجلاس بھی بلا سکتا ہے۔ یہ سب بادشاہ کے برائے نام اختیارات ہیں۔ اصل میں جب بادشاہ پارلیمنٹ سے خطاب کرتا ہے تو وہ کابینہ کی ہی لکھی ہوئی تقریر پڑھ دیتا ہے، اس کو اپنے ذاتی خیالات کے اظہار کا موقع پارلیمنٹ میں نہیں حاصل ہوتا۔ تو اس طرح مکمل طور پر ہمیں بادشاہ کی ذات کے اوپر بھی کابینہ کا اور وزیر اعظم کا کنٹرول نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح کابینہ کی سفارش پر پارلیمنٹ کو توڑا جا سکتا ہے۔ کابینہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ کابینہ کا ایک وزیر، اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم، اور وزیر اعظم مشورہ تب دیتا ہے جب اپنی کابینہ وزیر اعظم اپنی جو کابینہ کے افراد ہیں ان سے بالکل ایک گینگ، ایک گروپ کی طرح سے وہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور ان کے مشورے سے ہی اپنے اقدامات اٹھاتا ہے۔ اور جب کابینہ کا جو سربراہ وزیر اعظم بادشاہ کو پارلیمنٹ توڑنے کا مشورہ دیتا ہے تو وہ پارلیمنٹ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے پاس مالیاتی اختیارات بھی ہوتے ہیں۔ کابینہ کا جو کابینہ کے اندر وزیر خزانہ، اس کا ایک وزیر ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ کو انگلینڈ میں چانسلر آف ایکسچیکر کہتے ہیں، اور یہ سالانہ بجٹ تیار کر کے پارلیمنٹ کے اندر پیش کرتا ہے، اور جو بھی متوقع آمدن اور اخراجات ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایک تخمینہ لیا جاتا ہے، اور بجٹ کے سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں ان کو ٹائم سے پہلے پبلک نہیں کیا جاتا، ان کو سیکرٹ رکھا جاتا ہے۔ اور پارلیمنٹ میں کیونکہ کابینہ کے حامیوں کی اکثریت ہوتی ہے، یعنی کابینہ کا تعلق اکثریتی پارٹی سے ہوتا ہے، تو پارلیمنٹ کے اندر بجٹ منظور ہو جاتا ہے۔ اگر بجٹ مسترد ہو جائے تو ایسی صورت میں کابینہ ٹوٹ جاتی ہے، یا مطالبات زر میں کوئی کمی کا مطالبہ آئے تب بھی کابینہ ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر کابینہ کے حامیوں کی اور اس کی پارٹی کے افراد کی اکثریت ہوتی ہے، تو عام طور پر کوئی بھی بجٹ ہے وہ نامنظور نہیں ہوتا، بلکہ بہت آسانی کے ساتھ حکومتی ایوانوں سے بجٹ منظور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کابینہ کے پاس کچھ عدالتی اختیارات یعنی جوڈیشل پاورز بھی ہوتی ہیں۔ کابینہ بنیادی طور پر ایک انتظامی ادارہ ہے، اور اس کے پاس کوئی جوڈیشل اختیارات ایسا نہیں ہوتے، لیکن کچھ معاملات میں اس کے پاس عدالتی اختیارات و فرائض بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ عدالتی نظام کے متعلق جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں وہ کابینہ طے کرتی ہے، اور ان کے رولز ریگولیشنز کابینہ نے بنانے ہوتے ہیں برطانیہ کے نظام کے اندر۔ اس کے علاوہ ججز کا تقرر برطانیہ میں بادشاہ کرتا ہے، اور بادشاہ یہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ وہ اس میں وزیر اعظم کے مشورے کا پابند ہوتا ہے، اور وزیر اعظم سے مشورے کا مطلب کابینہ سے مشورے کا پابند ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے اندر جو وہاں کی سب سے بڑی عدالت ہے، جو کہ دارالعمرہ ہی وہاں پر ان کی سب سے بڑی عدالت کے طور پر بھی کام کرتی ہے، تو اس کا جو ممبر ہے دارالعمرہ کا، جو لارڈ چانسلر ہوتا ہے، اور وہ دارالعمرہ کا ممبر بھی ہوتا ہے، اور وہاں کی سب سے بڑی کورٹ کا چیف جسٹس بھی ہوتا ہے، جس کو لارڈ چیف جسٹس نہیں بلکہ لارڈ چانسلر کہا جاتا ہے۔ لارڈ چانسلر برطانیہ کی جو کابینہ ہے اس کے اندر بطور وزیر قانون کام کرتا ہے۔ اس طرح عدلیہ اور انتظامیہ کا بہت گہرا تعلق ہے، اور یہ صرف ہمیں برطانیہ کے ہی نظام میں نظر آتا ہے، اور کہیں پر بھی جیسے کہ پارلیمانی نظام برطانیہ کے نظام سے انسپائر ہو کر بہت سے ممالک میں نافذ کیا گیا، لیکن وزیر قانون کسی ملک کے چیف جسٹس کو بنانا اور پھر اس کو انتظامیہ میں شامل کرنا کابینہ کا ممبر بنا کر، یہ صرف ہمیں برطانیہ کے یونیک سسٹم میں ہی نظر آتا ہے، اور کہیں پر بھی یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ اور اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو جج ہے وہ برطانیہ کے نظام کے اندر
اس کا کابینہ کا ممبر بھی بن جاتا ہے، اور اس کو سپریم کورٹ کے جج کو لارڈ چانسلر کہتے ہیں، وہ وزیر قانون کے طور پر برطانیہ میں کام کرتا ہے۔ تو انتظامیہ اور مقننہ کا ہمیں عدلیہ کا بہت گہرا تعلق اس بات سے ہمیں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جب کسی جج کو اس کے عہدے سے ہٹانا ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے اجلاس میں عام اکثریت کے ساتھ ایسا کیا جا سکتا ہے، اور کابینہ کے ساتھ پارلیمنٹ کے آدھے سے زیادہ ارکان کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح پارلیمنٹ کے اندر کابینہ کسی بھی جج کی برطرفی کا فیصلہ کروا سکتی ہے، اور یہ نظام بھی ایون برطانیہ میں ہی ہے، پاکستان میں یا باقی پارلیمانی ممالک میں اس پریکٹس کو نہیں اپنایا گیا۔ اس کے علاوہ انتظامی شعبوں کے جو سربراہوں کو محکمانہ معاملات سے متعلق جو عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں، وہ محکمانہ کارروائی کر کے اپنے بہت سے عملے کے معاملات کو خود ہی طے کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جیسے کسی رکن کے خلاف کوئی کرپشن کا کیس ہے، ان کے اپنے محکموں کے سربراہوں کے خلاف کوئی کیسز ہیں، تو وہ عدلیہ میں نہیں جاتے، بلکہ کابینہ خود ہی ان کو کابینہ کے جو سربراہ ہوتے ہیں، محکموں کے سربراہ، ان کو خود ہی ان معاملات کو طے کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس کے پاس مختلف سربراہوں کے اور مختلف شعبوں کے جو سربراہ ہیں ان کے احتساب سے ریلیٹڈ اختیارات بھی آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بادشاہ کے پاس برطانوی بادشاہ کے پاس جو سزاؤں کو کم کرنے کا یا معاف کرنے کا اختیار ہے، وہ بھی اصل میں اس اختیار کو خود استعمال نہیں کرتا، بلکہ کابینہ کے اور وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ تو اس طرح عدالتی اختیار میں یہ اختیار بھی کابینہ کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ اختیارات و فرائض ہیں جو برطانیہ کے سیاسی نظام میں کابینہ کو حاصل ہیں، اور اسی وجہ سے برطانیہ کے اندر کابینہ کی عاملیت کی ٹرم بار بار یوز کی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پر برطانوی کابینہ کو انتظامی نوعیت کے وسیع اختیارات حاصل ہیں، اور قانون سازی میں پارلیمنٹ میں وسیع اختیارات حاصل ہیں، اور تقریباً ہر پارلیمانی ملک میں ایسا ہی ہے۔ لیکن وہاں پر ایون عدالتی اختیارات بھی کابینہ کو حاصل ہیں، جو کہ باقی ممالک کی کابینہ کو نہیں حاصل، کیبنٹس کو نہیں حاصل۔ اس وجہ سے وہاں کی جو کابینہ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اوورآل حکومت کے تینوں شعبوں کے اوپر میں وہ اوور ویلم نظر آتی ہے، اور اس کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہیں، اور اس کو ہم دنیا کی مضبوط ترین کابینہ بھی کہہ سکتے ہیں۔